बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामिल बेया 100 अवामिल, यानी कि आमिल किसे कहते हैं? आमिल किसे कहते हैं? जिसकी वजह से माँ बाद मामूल पर रफ़ा नस्ब जारी या जज़म आए उसको क्या कहते हैं? आमिल। और जिस पर आमिल की वजह से रफ़ा नस्ब जारी या जज़म आए उसको क्या कहते हैं? मामूल। उसको क्या कहते हैं? मामूल। अवामिल बेया की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ी होंगे या मानवी होंगे। मानवी होंगे तो 2 आमिल हैं, एक का नाम इब्तिदा है, दूसरे का नाम खुलूब है। खुलूब, दूसरे का नाम क्या है? खुलूब। इब्तिदा रफ़ा देता है मुब्तदा को और खुलूब रफ़ा देता है फ़ेले मुज़ारे को। फ़ेले मुज़ारे को हमने 12 दफ़ा ये बात पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्दु मरफू है, क्यों? ये मुब्तदा बन रहा है। आखिर अकेला मुब्तदा होना तो मरफू होने की अलामत नहीं है। रफ़ा तो आमिल देता है। रफ़ा क्या देता है? आमिल देता है। कोई भी चीज़ मरफू मनसूब मजरूर ऐसी नहीं है कि जो आमिल के बगैर ही मरफू मनसूब मजरूर हो जाए। बस वैसे ही क्या दें कि ये मरफू है या ये मजरूर मनसूब है या मजरूर है, आमिल भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब ये मरफू है तो इसका इधर कोई आमिल तो है ना जो इसको रफ़ा दे रहा है, फिर ये मरफू है, वरना तो नहीं। वो आमिल 100 आमिलों में से आमिल मानवी की किस्म इब्तिदा है। आमिल लफ्ज़ी से खाली होना ही इसको रफ़ा देता है। और याज़रिबू है, प्यार करता है या करेगा वो एक मर्द। तो अब याज़रिबू है, इसके शुरू में अगर हम रूफ़े नासबा लगाते हैं तो ऐ याज़रिबा हो जाता है, इसको नस्ब आ जाता है। अगर हम शुरू में लम लगाते हैं तो लम याज़रिब हो जाता है, लम याज़रिब हो जाता है। यानी कि अगर नासबा या जाज़मा ना लगाएं तो ये रफ़ी हालत आ रही है, जब नासबा लगा दें तो नस्बी हालत आ रही है, जब जाज़मा लगा दें तो जज़मी हालत आ रही है। कोई तो वजह है कि नासबा जाज़मा दोनों को हम हटा दें, तो फिर ये रफ़ा क्यों आ रहा है? इसकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए। जब नासबा लगाते हैं तो याज़रिबा मंसूब हो जाता है, जब जाज़मा लगाते हैं शुरू में आए इन लम लमा लामे अमर लाए राही में से, तो फिर इसकी हालत जज़मी हो जाती है। लेकिन रफ़ी हालत बगैर किसी आमिल के आ रही है। रफ़ी हालत का भी कोई आमिल होना चाहिए ना। तो 100 आमिलों में से आमिल मानवी की दूसरी किस्म खुलूब, फ़ेले मुज़ारे का लफ्ज़ी अवामिल से खाली होना खुलूब कहलाता है। और ये फ़ेले मुज़ारे को रफ़ा देता है। फ़ेले मुज़ारे को क्या देता है? रफ़ा देता है। ये 2 आमिल मानवी कहलाते हैं। मानवी का मतलब क्या है? लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होते। ना अलहम्दु के शुरू में कोई आमिल लफ्ज़ों में मौजूद है और ना ही फ़ेले मुज़ारे के शुरू में जब वो मरफू हो तो लफ्ज़ों में कोई आमिल नज़र नहीं आता। जबकि लिल्लाही में लफ्ज़ अल्लाह ने जर दी है, लफ्ज़ अल्लाह को लाम ने जर दी है, तो लाम लफ्ज़ों में मौजूद खड़ा है या नहीं? और इधर आएगी लफ्ज़ी अमल की 2 किस्में, सिमाई और क्यासी। क्यासी 7 हैं और सिमाई 91 हैं। उनकी 13 किस्में हैं। आगे 13 किस्में हमने पढ़नी है। तो उनमें से पहली किस्म रूफ़े जारा है। रूफ़े जारा 17 हैं। कौन कौन से? ये अपने माँ बाद इसम को क्या देते हैं? नस्ब। क्या देते हैं? नस्ब। जर देते हैं। अच्छा, जर देते हैं। अपने माँ बाद इसम को क्या देते हैं? जर देते हैं। तो देखें लफ्ज़ अल्लाह को जर दे दी है या नहीं? दे दी है। तो ये आमिल हमें कहाँ से मिला है? जिसने जर दी है, इन 100 आमिल में से मिला। याज़रिबू को रफ़ा किसने दिया? हमें वो आमिल कहाँ से मिला है? जहाँ से ये खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को रफ़ा किस आमिल ने दिया है? आमिल मानवी इब्तिदा। आमिल मानवी की एक किस्म इब्तिदा। तो आमिल मानवी 2 है और आमिल सिमाई 91 है।
عامل 81 ہیں, 91 کو +7 +2 کل جواب اکول ٹو 100 اکول ٹو 100, یہ جواب آتا ہے. چلیے صفحے پہ آ جائیں. یہ تمہید ہے کہ آپ آغاز عوامل میاز کا کیسے کریں گے. وہ آغاز ایسے ہے, ابھی آگے یہ ہے, جب یہ شروع ہو گئی سماعی عوامل 91 ہیں تو اوپر لکھا ہوا ہے سماعی کی تعداد 91 ہے, اور ان میں سے پہلی قسم حروف جارہ, دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل, تیسری قسم معاملہ مشابہ بلیسا, چوتھی قسم حروف ناصبہ در اسم, پانچویں قسم حروف ناصبہ در فعل مضارع, چھٹی قسم حروف جازمہ, ساتویں قسم اسماء جازمہ, آٹھویں قسم اسماء ناصبہ, نویں قسم اسماء افعال, 10ویں قسم افعال ناقصہ, 11ویں قسم افعال مقاربہ, 12ویں قسم افعال مد و ضم, اور 13ویں قسم افعال قلوب. یہ ادھر لکھی ہوئی ہیں ساری. یہ 13 قسمیں سماعی عوامل کی ہیں. آگے 7 قسمیں قیاسی عوامل کی ہیں, فعل, مصدر, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہ, مضاف اور اسم تام. اور آگے 2 معنوی ہیں, ابتدا اور قلب, خالی ہونا فعل مضارع کا. عوامل لفظی سے فعل مضارع کا خالی ہونا کیا کہلاتا ہے؟ قلب. 100 پورے ہو گئے. کیا ہوگا؟ 100 پورے. ابھی آپ کو توجہ کریں گے. عوامل سماعی میں سے پہلی قسم حروف جارہ ہے. حروف جارہ ہے, ورق پہ دیکھیں, حروف جارہ ہے. حروف جارہ, اب حروف جارہ لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جر دینے والا ہے. جب حروف ناصبہ آ جائے تو وہ لفظ نصب, آپ کو حروف ناصبہ کہا جائے, ناصبہ حروف ناصبہ در فعل مضارع کیا عمل کرتے ہیں, تو آپ کہہ دیں گے یہ جر دیتے ہیں. جب ہیں ہی ناصبہ نصب دینے والے تو نصب ہی دیں گے نا. جب جارہ آ گئے تو کیا دیں گے؟ جار. جب جازمہ آ گئے تو کیا دیں گے؟ جزم. میں نے کل یہ بات کی تھی آپ کو کہ نحو صرف ہیڈنگ سے بھی پہچانی جاتی ہے. ہیڈنگ کو بندہ غور سے پڑھ لے, یا جو سوال ہو رہا ہے اس کو غور سے سن لے, بندہ جواب کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے. ہر چیز کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جب جارہ ہیں تو وہ جاری دیں گے, جازمہ ہے تو وہ نصب ہی دیں گے نا. ایسے ہے نا, جازمہ ہے تو وہ جزم دیں گے, ناصبہ ہے تو وہ نصب دیں گے. صاف ظاہر بات ہے, جب ناصبہ آ گیا تو جزم ہی دیں گے نا, اور تو کچھ نہیں کریں گے. ہاں جی, نصب دیں گے. ناصبہ کیا دیں گے؟ نصب. اور جازمہ کیا دیں گے؟ جزم. ویسے تو کہتے ہیں ناوی ہوشیار بڑے ہوتے ہیں, ناوی ہوشیار بڑے ہوتے ہیں, یہ بھی بڑا معروف ہے. وہ ناوی سفر کر رہا تھا کشتی میں, سنا ہے؟ کشتی میں سفر کر رہا تھا, اوئے ہوئے, تو ملا سے پوچھتا ہے آپ نے ناو بھی سیکھی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, پوری زندگی دادا پردادا بھی یہی کام کرتے تھے, میں بھی یہی کرتا رہا, ابھی ناو سیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا, نہیں سیکھی. کہتا تو نے اپنی آدھی زندگی برباد کر لی. ناوی کیا کہتا ہے؟ آدھی زندگی برباد کر لی, برباد کر لی. وہ خاموش ہو گیا, ان پڑھ تھا. پھر چلتے گئے آگے, سمندر نے جوش مارا, لہریں اٹھی. سمندر بھی لگتا ہے سندھ کا ہی ہوگا. جوش مارا, لہریں اٹھی, تو وہ ملال ناوی سے پوچھتا ہے تیرنا بھی سیکھا ہے؟ کہتا نہیں, پوری زندگی ناوی سیکھتا رہا. کیا کرتا رہا؟ ناوی سیکھتا رہا. وہ کہتا ہے میری تو آدھی برباد ہوئی, اتنا تیری پوری برباد ہو گئی. جب لہریں آئیں گی کشتی ڈوبے گی, میں تو تیر کر باہر نکل جاؤں گا. ناوی پھر روتا ہے. بیٹا ایسے انداز میں بیٹھے کہ آپ کشتی بھی چلا سکے اور ناو بھی چلا سکے, یعنی کشتی بھی ڈوب دے, ناو کو بھی ڈوب دے. عبد المجید ناوی جوش میں آ جائیں تو پھر بہت زیادہ کچھ کر جاتے ہیں آگے. یہ واقعہ ذہن میں, یہ واقعہ بعد میں سنائیں گے کسی وقت.
جب ناویوں کو جوش آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ عوامل میاں، یہ سماعی عوامل 91 ہیں. کتنے ہیں؟ 91 ہیں. پہلی ہے ان میں سے حروف جارہ. پہلی قسم ہے حروف جارہ. پہلی قسم ہے حروف جارہ. حروف جارہ 17 ہیں. کتنے ہیں؟ 17. تو کون کون سے 17 اوپر دیکھ کے سنائیں جلدی. اوپر دیکھیں. یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے. آگے اپنے ماں بعد اسم کو یاد دیتے ہیں. اپنے ماں بعد اسم کو آپ ایسے سمجھ لیں 17 100 میں سے 17 یہ اور 2 یہ کل کتنے؟ 19 نکال دیں. پیچھے کتنے بج گئے؟ 81 ہم نے پڑھنے ہیں ابھی. یعنی کہ 100 عامل کیسے 100 عامل بنتے ہیں؟ 17 ہم نے حروف جارہ پڑھ لیے اور 2 یہ پڑھ لیے. 17 اور 2 19. 100 میں سے 19 منفی کاٹ دیں. پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 81. ادھر دیکھیں دوسرے نمبر پر ہے حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6. اسماء ظروف میں بھی ان کا بس وہ اعتبار کیا جاتا ہے کہ یہ ظرف کا معنی دے رہے ہوں، جب سے، تب سے، کب سے، یا دوسرے اعتبار سے یہ کہتے ہیں ترکیب میں ان کو جارہ ہی بنایا جاتا ہے، معنی ان کا وہ کیا جاتا ہے. ہاں ایسے ادا، خلا، حاشا حرف بھی ہیں، فعل بھی ہیں. تو اور بھی کچھ ایسے اختلاط ہے بعض اوقات. ربا جو ہے اس کے بارے میں بھی ہے، ظرف بھی بن جاتی ہے، حرف بھی بن جاتا ہے. ربا، قسمیہ، جارہ یہ ایک دوسرے میں آ جاتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لا. عمل کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. بیٹا اس کے اوپر توجہ کرنی ہے. اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، یہ نہ وہ توجہ نہ کریں. یہ جامعہ کی طرف سے آپ کو ملے ہیں، خوب توجہ کریں اوپر. تو لاکنہ کس نے دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے شاگرد ابو الاسود دؤلی کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے حروف مشبہ بالفعل کتنے لکھے تھے؟ 5. چھٹا کس نے دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ اور لا. عبارت دیکھنی ہے کون سی درست ہے. ان میں سے کون سی درست ہے؟ ہاں جی دونوں صحیح ہیں. ہاں جی ہاں جی ارے بیٹا یہ کیا ہے؟
ان میں سے صحیح کون سی ہے؟ یہ رفع مشبہ بالفعل ہے دوسری میں، تو مشبہ بالفعل ہے تو بعد میں کیا آ گیا؟ زیدن کیا آ گیا؟ رفع مشبہ بالفعل کا اسم تو منصوب ہوتا ہے. یہ انا یا انو باب نکالے نا، ادھر فعل بھی بنتا ہے، انا فعل بھی ہے اور انا حرف بھی ہے. جب فعل بنائیں گے تو یہ فاعل اور کریم انکاف جارا ریمن مجرور. بے شک زید اونٹنی کے بچے کی طرح ہے، ہرن کے بچے کی طرح ہے، تشبیہ ہے یہ، تو وہ متعلق ہو کر خبر بن جائے گی. اور بھی بہت سارے جملے بولے جاتے ہیں نحو میں کو ایسے نحو میں ذوق پیدا کرنے کے لیے. النار فی الشتاء خیر من اللہ. النار آگ فی الشتاء سردیوں میں خیر بہتر ہے من اللہ اب کیا کریں؟ کرے ترجمہ اس کا. اس کا معنی آگ ہوتا ہے، اس کا معنی سردی ہوتا ہے. ہاں جی، آگ سردیوں میں اللہ کی قسم بہتر ہے. یہ من قسمیاں جا رہا ہے، من قسمیاں جا رہا ہے، من قسمیاں جا رہا ہے. ہاں جی ہوتا ہے. من کالا کال اللہ فقد کفر. من کالا کال اللہ فقد کالا یقین ہو جائے. جس نے کہا کالا اللہ نے کلولہ کیا، فقد کفر اس نے کفر کیا. وہ کالا یقیلو ہے، اجوف یائی ہے اور یہ اجوف واوی ہے. لکھا دونوں ہی جاتا ہے کالا کالا. کالا اجوف واوی بھی ویسے لکھا جاتا ہے جس کا معنی کہا ہے، اور اجوف یائی کالا یقیلو جس کا معنی کلولہ کرنا، وہ بھی ایسے ہی کالا ہی لکھا ہوں. یا مترکمہ کر دو یا کو الف سے بدل دیا، واو مترکمہ کر دو واو کو الف سے بدل دیا. اور بھی بہت سارے جملے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں لکھوا دوں. ہاں انا اور انا کے استعمال میں دقیق فرق ہے. تو وہ فرق بعض اوقات تو بہت لمبا لکھ دیا جاتا ہے. بعض اوقات یہ کہا انا رفع مشبہ بالفعل یہ درمیانے کلام میں نہیں آتا، شروع کلام میں آتا ہے. انا درمیانے کلام میں آتا ہے. دوسرا فرق یہ لکھتے ہیں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پورا جملہ بن جاتا ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پورا جملہ نہیں بنتا بلکہ مفرد کی طویل میں ہو کر جملے کا ایک جز نائب الفاعل خبر یا فاعل بنتا ہے. جملے کا ایک جز بنتا ہے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پورا جملہ اسمیہ خبریہ نہیں کہہ سکتے، جبکہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر پورا جملہ بھی بن جاتا ہے. ہاں ایسی پہچان، وہ پہچان بھی ہے کہ اکثر شاہدہ یشہد قال یقول کے بعد انا آتا ہے، شاہدہ یشہد علیمہ یعلم کے بعد انا آتا ہے. قرآن مجید میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. ہاں قال یقول کے بعد انا، ہاں یشہد کے بعد انا. انا وہ یعنی کہ اکثر نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو قلیل طور پر. عالمہ یعلم کے بعد تو آتا ہی ہے رسول. عالمہ یعلم کی بعد میں مثال پڑھیں واللہ یعلم. ہاں نہ یہ ایک اصول ہے،
لیکن وہ کثرت کا اعتبار کرتے ہیں نا اصول بناتے وقت، کثرت کا اعتبار. یہ جو قواعد النحو دوم شاہ ہے اس میں یہی لکھا ہوا. تو عالم یعلم کے بعد بھی انا آتا ہے. یہ مثالیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. چلو ادھر توجہ. ایک ہوتا ہے جیسے میں نے یہ مثالیں دی ہیں فعل مضارع کی. فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، فعل مضارع کا ماں بعد منصوب ہوتا ہے. آپ کے وہ ابتدا ہو چکی ہے نحو ضرب کے ماہر ہونے میں. اب آپ شرمائیں نہیں، بس اس میدان کو اپنے ذہنوں کو کھلا کر دیں اور آگے جانے دیں. کیا سندھ کے صحرا ہیں اور کیا سندھ کا سمندر ہے، ہر طرف چھا جائیں. علیمان سا یکون قرآن مجید میں مثال آتی ہے. آپ نے یہ پڑھا فعل مضارع ابھی پڑھا ہے، ناصبہ آ جائیں تو نصب آتا ہے. ان ناصبہ آیا ہے، سیکون مضارع آیا ہے، پھر اس نے نصب نہیں دیا، رفع پڑھ رہے ہیں. علیمان سا یا ان ناصبہ آ گیا ہے، یکون کان یکون مضارع ہے. مسئلہ تو بن گیا نا، ٹینشن تو کھڑی ہو گئی ہے. سندھ کا نام تاریخ میں بڑا پرانا چل رہا ہے. یہ پنجاب کا نام تو آتا ہی نہیں ہے. سندھ کا لفظ تو حدیث میں بھی سنا گیا ہے. حدیث میں معلوم ہے شیخ آپ کو، بات چلی تھی ایک دفعہ علمی گروپ میں، وہاں حدیث سینڈ کی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ کا. وہ صحت کے اعتبار سے بندہ کر لیتا ہے. اس وقت جب بحث کی تحقیق ہوتی ہے نا تو اس وقت بھی یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمانے میں اس وقت ادھر سے بحث نہیں تھی، سندھ میں پائی جاتی تھی. یہ بھی بحث کی تحقیق میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے. ہاں ہاں ہاں. تو بیٹا یہ عمل کرتا ہے فعل مضارع میں. اس کے بعد تو حرف آ گیا ہے، تو یہ سین کا فصل آ گیا ہے. فصل آ جائے تو یہ عمل نہیں کرتا. بعض اس کو کہتے ہیں یہ مخفف من المثقلہ ہے، مخفف من المثقلہ ہے. حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. کون کون سے؟ کیا کرتے ہیں عمل؟ ما والا مشابہ بے لیسا، لیسا کے جو مشابہ ہیں اور وہ ما اور لا دو ہیں. کتنے ہیں؟ ما اور لا. لیسا کون سا؟ افعال ناقصہ والا. افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 13. کون کون سے؟ کانا سارا. آصف بیٹا خاموش ہے، سناؤ، اکیلے سناؤ. پریشانی ہے کوئی؟ تو یہ لیسا کے مشابہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے وہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ایسے ہی معاملہ بھی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. حروف ناصبہ دار اسم. ناصبہ دار اسم، دار کا معنی میں ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے. حروف ناصبہ دار اسم، حروف ناصبہ جو اسم میں عمل کرنے والے ہیں، اسم میں عمل کرنے والے ہیں. اب حروف ناصبہ دار اسم جب یہ لفظ کہا تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا، کہ پورا جملہ بولیں، اتیت اہلاً و اتیت سہلاً مرحبا. بیٹا یہ لے جائیں.
تو حروف ناصبہ دار اسم جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا بیٹا خود رکھیں، حروف ناصبہ دار اسم جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ میں یہ ساری پہچان ہے کہ حروف ناصبہ اور وہ ناصبہ دار اسم جو اسم میں عمل کرنے والے ہیں، اور وہ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ 7. 5 حرف ندا اور 2 الگ ہیں، ایک واو بمعنی ما اور ایک ہے الا حرف استثناء. الا حرف استثناء، الا حرف استثناء. اب دیکھیں یا ای حمزہ واو بمعنی ما الا حرف استثناء، الا حرف استثناء. حروف ناصبہ دار اسم کتنے ہیں؟ 7. کون کون سے؟ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ مت سوچیں کہ ابھی بھی دیوبندیوں کو ناو صرف آتی ہے، ان کے مان ٹوٹ چکے ہیں. الحمدللہ اہل حدیث اب جاگ چکے ہیں. اور آپ دیکھیں ابھی ادھر شاید آپ نے نہ دیکھو، پنجاب میں کتنے ایسے مدرسے ہیں جہاں چیلنج کے طور پر ناو صرف کا مقابلہ رکھا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم جو الحمدللہ پڑھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ناو صرف میں آ کر کوئی مرضی کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، مقابلہ ہمارے طلبہ سے کر لے، تراکیب کا مقابلہ رکھ لے، سیغوں کا مقابلہ رکھ لے. اور اس صدی میں جو اہل حدیث کی ناو صرف کی کتب آئی ہیں بے شمار کتابیں ہیں، اور ان کی کتابیں پرانی ہی ہیں جو ان کے اسلاف نے کام کر دیا. ابھی نئی کتابیں ہم نے نہیں دیکھی کہ ان کی نئی کتابیں آ رہی ہوں، تو پرانی کتابیں ان کی موجود ہیں. تو پہلے انہوں نے کام کیا، ابھی اہل حدیث الحمدللہ اس کام میں پورے قرآن مجید کے سیغے شیخ مختار احمد سلفی ہمارے استاد ہیں، انہوں نے کیے ہیں حل الیاقوت والمرجان کے نام سے. 600-700 صفحے کا موٹا قرآن مجید ہے، میرے پاس موبائل میں بھی ہے. اور قرآن کا ایک ایک سیغہ لے کر 11 چیزیں، جیسے یہ میں نے صفحہ دیا آپ کو، ایک ایک سیغے کی 11 چیزیں حل کی ہیں. اور اس کی 15 سپاروں کی دیکھ میں نے بھی دیکھا ہے، یعنی کہ شیخ صاحب نے دیا چیک کرنے کے لیے، ابھی لکھ رہے تھے 15 پارے مجھے دیے چیک کرنے کے لیے. شرح ابن عقیل کا مترجمہ اور شرح شائع ہو چکی ہے، ابھی دوسری جلد کی شرح شیخ صاحب نے دی ہوئی ہے مجھے چیک کرنے کے لیے، وہ بھی شیخ صاحب نے کر دی ہے. اور شیخ ادریس الاسری صاحب کی کتاب ثمرات النقیہ یہ پڑھی ہے، میں لے کر آیا ہوں یہ والی. اس کو پنجاب میں موجم النحو کہا جاتا ہے کہ نحو کی جس نے موجم دیکھنی ہے، کہ جو مسئلہ بھی نحو کا درپیش ہو وہ دیکھنا ہو تو اس میں مل جائے گا. اس کو شیخ ارشاد اللہ قدری حافظہ اللہ تعالیٰ اس کو موجم النحو کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں. تدریب الصرف شائع ہوئی ہے، شیخ ابو عدنان مشتاق صاحب ہیں حافظہ اللہ، ادھر شیخ الحدیث ہیں وار بٹن مدرسہ میں، انہوں نے شائع کیا صرف کی بہت جامع کتاب. ستیانہ بنگلہ سے ضیاء النحو ضیاء الصرف شائع ہوئی ہے. کس کتاب کا نام ہے؟ شیخ مختار سلفی صاحب نے مختار النحو لکھی ہے. مختار النحو اتنی پیاری کتاب ہے، آپ صبح سے اس کو بوسے دینے شروع کریں، شام تک دیتے رہیں، پھر بھی اس سے آپ کا پیار ختم نہیں ہوگا. اتنی پیاری کتاب ہے، اور پڑھتے جائیں دل میں ٹھنڈ پڑتی جاتی ہے حتیٰ کہ بندہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بہت پیاری کتاب ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. تو اب یہ وہ دور نہیں ہے. آپ بس میں دیکھیں نا، بس میں سفر کوئی کر رہا ہے، پگڑی والا یا کالی پگڑی والا یا ہری پگڑی والا، ساوی پگڑی والا، اس کو پکڑ لیں، کہاں پڑھتا ہے وہ بتائے، میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں. نام کی کون سی کتاب پڑھتا ہے، وہ نام کی کتاب بتائے گا، اس کو اسی کتاب سے ہی سوال کر دیں، اسی کتاب سے سوال کر دیں. پھر وہ کوئی آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں جامعہ بدیع العلوم میں پڑھتا ہوں. میں کہاں پڑھتا ہوں؟ جامعہ بدیع العلوم میں. تو یہ بدیع موجد ہوتا ہے، چیز کو شروع سے ایجاد کرنے والا، بدیع ہوتا ہے. علوم کی آغاز سے ابتدا کرنے والا. اسپیکر لگانے لگے ہیں. تو بیٹے اب تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ابھی وہ وقت نہیں رہا جس وقت میں ہم مایوس تھے، پریشان تھے.
اہل حدیث کا پلیٹ فارم نہیں ہے نحو صرف کا یا نہیں ہے.